अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाया हुआ दीन सहाबा कराम के ज़रिए से हम तक पहुँचा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुबारक ज़िंदगी में जो काम किए हम उनको भी करते हैं। सहाबा कराम ने वो काम करके दिखाए, उलमा ने आकर उन कामों को सीखा, हम तक वो काम पहुंचा, हम उनको दिलो जान से मानते हैं। उनकी सबसे बड़ी मिसाल कुरान मजीद है। कुरान मजीद नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए से सहाबा कराम ने सीखा, सहाबा कराम ने आगे जाकर सिखाया। अब हम तक ये कुरान मजीद जो पहुंचा, इन्हीं सहाबा कराम की बदौलत पहुंचा। तो माह इस्लामी तारीख में कल इंशाअल्लाह 27वीं रजब की तारीख है। उमूमन लोगों में ये चीज़ बहुत मशहूर है कि 27 तारीख को नबी अलैहिस्सलाम मेराज पर गए थे। तो ये बात ज़रा आप समझ लें कि कुरान और हदीस में कोई 27 तारीख कन्फर्म नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम रजब की 27 तारीख को ही मेराज पर गए थे। बहुत सी तारीखें मिलती हैं, 27 मिलती हैं, 15 मिलती हैं, बाज़ के नज़दीक अगला महीना जो शव्वाल का यानी ईद के बाद का जो महीना है उनमें भी बाज़ रिवायतें मिलती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम उसमें भी मेराज पर गए थे। तो इसलिए कोई कंफर्म तारीख नहीं बता सकता कि 27 तारीख को ही आप अलैहिस्सलाम मेराज पर गए थे। कुरान और हदीस में कोई एक तारीख अगर हो तो आदमी तब मान लेता है, लेकिन जब तारीख में फ़र्क हो तो फिर उसको इख्तिलाफ ही रखा जाएगा। किसी एक दिन को मुतय्यन करके वाक़या मेराज आदमी फिर नहीं बता सकता। अच्छा, वाक़या मेराज हुआ क्या था? वाक़या मेराज यानी नबी अलैहिस्सलाम अपने नबी अलैहिस्सलाम वाक़या मेराज में यानी अल्लाह से मुलाकात के लिए गए थे। क्या तरीक़ाकार था, किस तरीके से गए थे, वो ज़रा इस वीडियो में इंशाल्लाह हम जान लेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए जिब्राइल, मेरे महबूब को आप ज़रा ऊपर मेरे पास लेकर आ जाए सिदरतुल मुंतहा तक। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह, नबी उस वक़्त खाना काबा में थे और उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पे आराम फरमा रहे थे। तो पूछा कि किस तरह जगाऊं, नाम लूँ, क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे महबूब को नाम भी नहीं लेना, मेरे महबूब को जगाना भी नहीं, यानी हिलाना भी नहीं है। तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए अल्लाह, अब उनको जगाने का तरीक़ाकार क्या होगा? उन्होंने कहा तरीक़ाकार ये होगा कि आप उनके जो तलवे हैं उनको चूम लें, यानी उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ, अदब के साथ तकाज़ा ये है कि उनके तलवे चूम ले, जिसकी वजह से वो जाग जाएंगे। वही हुआ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, तलवों को जैसे ही चूमा नबी अलैहिस्सलाम जाग गए, हतीम में लेकर आ गए। जो लोग खाना काबा उम्रे पे गए हैं वो लोग ज़्यादा इस बात को जानते होंगे। हतीम खाना काबा के बाहर उम्मन तस्वीरों में भी देखा होगा, एक जगह सी होती है, वहाँ पर आप अलैहिस्सलाम को बिठाया गया, क्योंकि आप उस वक़्त गुनूदगी में थे, यानी नींद तारी हुई थी। इस वजह से नींद से जैसे उठे तो ज़रा बता, हर एक बंदे को नींद आई होती है। तो नबी अलैहिस्सलाम को वहाँ लिटाया गया और उस वक़्त आप अलैहिस्सलाम का शक के सदर, यानी यहाँ से आप अलैहिस्सलाम का दिल चीरा गया, यानी इस जगह को चीरा गया, दिल को निकाला गया। वो दिल में से जो गंदगी थी, या आप ये समझ लें कि जो शैतानी रग थी, वो हटाई गई। फिर आप अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक उसी जगह पर रख कर जगह को सिया गया, क्योंकि मिलना कहाँ जाना है? अल्लाह से मिलने के लिए जाना है। तो अल्लाह से मिलने के लिए दिल को बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए। समझ में आई? तो अब इस पे ये बंदा भी कोई इतराज़ नहीं कर सकता कि नऊज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम का दिल साफ़ नहीं था, क्या इस तरह की उन्होंने काम किए? ये बात गलत है। दिल को साफ, जैसे उमूमन क्या होता है कि हम जब भी किसी प्रिंसिपल के पास या किसी बड़े के पास जाते हैं, हमारे कपड़े ठीक ठाक होते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यार बनीन सही पहना, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यार ये देखो, हम कहेंगे भाई ठीक है, बंदा सही है, बिल्कुल ठीक है। वो कहता नहीं नहीं यार, एक दफ़ा ज़रा दोबारा देख लो, मुझे कोई सही समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए अल्लाह से मिलने के लिए जाना था, इस वजह से ये तरीक़ाकार किया। बुराक लाया गया, बुराक में आप अलैहिस्सलाम को बिठाया गया। वाक़या तो अहादीस में बहुत तफसील के साथ है, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको बता देता हूँ। बुराक में बिठाया गया, आप अलैहिस्सलाम गए मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन में गए। आजकल आप देखते भी रहते हैं कि फ़लस्तीन में जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह पाक उन मुजाहिदीन की भी हिफाजत फरमाए, जो शहीद हो गए हैं अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए, और जो ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाबी अता फरमाए, और मुल्क फ़लस्तीन को अल्लाह ताला उन मुजाहिदीन के हाथों ही अल्लाह पाक आज़ाद करे, और इसराइल को अल्लाह करे
اللہ کرے کہ اسرائیل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اگر ہدایت مقدر میں نہیں اللہ تباہ و برباد کر دے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا وہاں گھوڑا باندھا، باندھنے کے بعد آپ علیہ السلام مسجد میں گئے، مسجد اقصیٰ میں گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے سب کی ارواح یعنی روحیں اس وقت موجود تھی۔ نبی علیہ السلام نے جا کر ان کو امامت کرائی، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اب اوپر کی طرف جانا ہے۔ اب مسجد اقصیٰ جو بھی گیا ہو، میں نے تو تقریباً ویڈیو میں دیکھی ہیں کہ عموماً جس جگہ سے آپ علیہ السلام اوپر سدرۃ المنتہا پہ گئے تھے تو اس جگہ کو ابھی بھی یعنی جڑا ہوا نہیں ہے۔ عموماً مسجد تو جڑی ہوتی ہے لیکن اس جگہ کو ابھی بھی کچا رکھا ہوا ہے، یعنی اس میں ادھر ابھی بھی ریت وغیرہ یہ پڑے ہوئے ہیں، یعنی اس جگہ سے ڈائریکٹ آپ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ اوپر آسمانوں پر لے کر گئے۔ پہلے آسمان میں، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان میں کس کس انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ ایک طریقہ سکھاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کو انشاءاللہ ان کے نام یاد رکھنا یہ بھی آسان ہو جائے گا۔ لفظ ہے اعیاہما، ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ اس کے میں وہ لکھ کے بھی دے دوں گا کہ کیا طریقہ کار ہے۔ اعیاہما، اس لفظ کو آپ سمجھ لیں، اعیاہما۔ اچھا، پہلے آسمان پر جیسے ہی گئے دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانے کے بعد پوچھا گیا کہ فرشتے نے پوچھا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں۔ پھر پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد۔ کہتا اچھا یہ وہ محمد ہے جس کے پاس آپ وہی لے کر جایا کرتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا فرشتے نے سلام کیا۔ اب پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ اے اللہ کے رسول اس بندے کو سلام کرو۔ نبی علیہ السلام تو نہیں جانتے تھے، بہرحال سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد کہا گیا کہ یہ آپ کے جد امجد ہیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب آدم علیہ السلام کو دیکھ لیا پھر جا کر ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ان کا استقبال کیا اور کہا او میرے پیارے بیٹے، عموماً اس طرح کے الفاظ کہیں جیسے اگر کسی کا کوئی اپنے بیٹے کو کہے کہ وہ بوڑھا شخص جو آپ نظر آ رہا ہے، نے کہا اس سے ذرا سلام کر کے آ جاؤ۔ جب سلام کر کے واپس آ جائے گا ظاہر بات ہے بچہ پوچھے گا کہ ابو جی آپ کون تھے جو آپ مجھے سلام کرنے کے لیے بھیج رہے تھے؟ تو اگر اس باپ نے کہا کہ یہ آپ کا دادا ہے یعنی دادا ابو ہے یہ، تو اس بچے کو ظاہر بات ہے خوشی ہوگی کہ نہیں کہ اچھا یہ میرے دادا ابو ہیں۔ تو پھر جب دادے کو بھی جب پتہ لگے کہ یہ میرا پوتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوگا۔ تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام بھی خوش ہوئے۔ الغرض دوسرے آسمان پر اسی طرح فرشتے کے ساتھ حلم کلامی ہوئی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے جسم کے ساتھ ادھر موجود تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور انبیاء جتنے تھے ان کے ارواح تھیں لیکن دیکھ سکتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ موجود تھے۔ اور ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا گیا اور قرب قیامت میں دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ امتی کے حیثیت سے تشریف لے کر آئیں گے، پھر اس کے بعد اور امور سنبھالیں گے۔ اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام اپنے پورے جسم کے ساتھ ہی تھے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر اسی طرح فرشتے کے ساتھ ہم کلامی ہوئی، پھر بتایا گیا سلام کرو۔ سلام کرنے کے بعد کہا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سب کے ساتھ یہ کہا کہ اس کو سلام کرو، ان کو سلام کرو، ان کو سلام کرو۔ تو جب ساتویں آسمان پر پہنچے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب آگے جانے لگے حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل چلو نا اوپر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اب اس جگہ سے اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے جتنے جو پر ہیں نا یہ سارے جل جائیں گے، یعنی ادھر سے آگے اب آپ کا کام ہے، اب یہاں سے آگے اللہ کی کرسی یعنی اللہ کا آپ یہ سمجھ لیں کہ وسیع کرسی السماوات والارض، یعنی اللہ کی کرسی وہاں پر ہے۔ اچھا یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کی کرسی عموماً لوگ کہتے ہیں یا اللہ کا عرش ہی کہتے ہیں، یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نعوذ باللہ اس طرح کے کوئی ہاتھ ہے، وجود ہے، نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر گھر کے باہر تیز ہوا چل رہی ہو، آندھی چل رہی ہو، باہر کوئی بندہ ہو، ہم اس کو کہیں گے بھائی اندر آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، اندر آ جاؤ، ہوا بڑی تیز ہے۔ جب ہوا ختم ہو جائے پھر اس کے بعد چلے جانا، وہ کہے گا کہ مجھے ہوا تو نظر نہیں آ رہی۔
آپ اسے کہو کہ بھائی جان ہوا بڑی تیز ہے، آپ اندر آ جاؤ میرے گھر میں، جب ہوا ختم ہو جائے پھر اس کے بعد چلے جانا۔ اگر وہ پھر کہیں کہ بھائی مجھے ہوا تو نظر نہیں آ رہی، تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو باہر ہی صحیح ہے تو اندر نہ آ، ہم ایسے ہی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو اللہ کی مثال بھی ایسی ہے کہ اللہ پورے جہان میں موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتے۔ کل قیامت میں انشاءاللہ جب جنت میں جائیں گے وہاں پر اللہ پاک کا دیدار ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہاں پر پھر کیا ہوا، نبی علیہ السلام کو اوپر لے جایا گیا۔ اوپر لے جانے کے بعد وہاں پر ایک فرشتے نے حضرت ابوبکر صدیق جو نبی علیہ السلام کے دوست تھے، ان کے آواز میں ایک بندے نے، ایک فرشتے نے آواز دی۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی اپنے ایک بڑے ادارے میں جا رہا ہو، اور یا عموماً آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی پرنسپل کے آفس میں جا رہا ہو اور اندر سے ہمارا کوئی دوست کہہ دے کہ ہاں فرحان بھائی اندر آ جاؤ، تو ہم کہیں گے نا کہ یار یہ تو میرا دوست ہے، فلاں دوست ہے، یہی میرا عمر دوست مجھے بلا رہا ہے، یہ تو میرا دوست اندر آفس میں بیٹھا ہے، پھر آدمی کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب نبی علیہ السلام جب اوپر گئے وہاں پر ایک فرشتے نے حضرت ابوبکر صدیق کی آواز میں نبی علیہ السلام سے ہم کلامی کی، یعنی کچھ پوچھا، باتیں وغیرہ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ابوبکر صدیق بھی ادھر ہی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی۔ ہم کلامی کے بعد اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہوتا ہے نا کہ عموماً باہر سے جب کوئی بندہ آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی میرے لیے کیا چیز لے کر آئے ہو، میرے لیے کیا چیز لے کر آئے ہو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود، سب کو جاننے کے باوجود بھی پوچھا کہ اے میرے محبوب دنیا سے میرے لیے کیا چیز لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اے اللہ میں دنیا سے ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ کیا کہا کہ میں دنیا سے ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب آپ لوگ کے ذہن بھی گھبرا گئے ہوں گے کہ ایسی کون سی چیز آ گئی جو اللہ کے پاس نہیں ہے اور انسانوں کے پاس ہے۔ تو پھر اس کے جواب میں حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ عاجزی، عموماً عاجزی جیسے ہوتا ہے نا، جیسے میرے اس بندے کے اوپر پیسے ہو، ہم کیا کہتے ہیں، یار بندے مجھے پیسے دے دے، مجھے کچھ ضرورت ہے، یہ وہ ہے، ہم غریب سے منہ بنا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ ان کاموں سے تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو متکبر ذات ہے، تکبر کرنے والی ذات ہے، اور کرنی بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہے ہی احکم الحاکمین ذات۔ تو پھر اس کے بعد ہم کلامی کے بعد آخر میں نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو 50 نمازیں میں کا میں تحفہ دیتا ہوں، یا آپ اپنی امت کو دے دیں۔ جیسے ہی نیچے آئیں، نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ سے کیا ہم کلامی، انہوں نے کہا کہ 50 نمازیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ واپس جاؤ، نمازیں کم کرو، آپ کی امت ہی نہیں پڑھ پائے گی۔ دوبارہ گئے، 45 رہ گئی، پھر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں دوبارہ جاؤ، کم کراؤ، بہت زیادہ ہے۔ پھر 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، جب 5 رہ گئی، 5 کے بعد جب نیچے آ گئے، 9 چکر لگ گئے، نبی علیہ السلام کے 9 مرتبہ گئے۔ تو جب 5 نمازیں رہ گئیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ جاؤ، یہ نماز بھی آپ کی امت نہیں پڑے گی، میں آپ کو کہتا ہوں آپ ذرا یہ کم کراؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں دوبارہ اللہ کے پاس جاؤں اور نمازیں کم کراؤں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کی امت یہ 5 نمازیں پڑھیں گی، میں ان کو 50 کا ثواب دوں گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو نبی علیہ السلام پھر اسی طرح ساری چیزیں، سارے صحابہ انبیاء کرام کے ساتھ ملنے کے بعد جب دوبارہ مسجد اقصیٰ میں آئے، مسجد اقصیٰ میں دوبارہ امامت کرائی۔ امامت کرانے کے بعد اسی براق کے گھوڑے میں بیٹھ کر جیسے ہی اپنے گھر آئیں اور رات کو سوئیں اور صبح جاگ گئے۔ صبح جاگنے کے بعد یعنی یہ سارا سلسلہ اسی میں ہوا، ایک رات میں ہوا۔ اچھا اس میں ایک پوائنٹ کی بات میں آپ کو ذکر کر دوں کہ ہمارے اسکول کی لائن میں جو ہمارے ہیرو سمجھے جاتے ہیں اسکول کی لائن میں، سر سید احمد خان جن کو ہم اسکول کی لائن میں ہیرو سمجھتے ہیں، تو وہ اس بات کا منکر تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے جسم اور روح کے اپنے جسم کے ساتھ اوپر گئے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی روح مبارک اوپر گئی، بس جسم ادھر ہی تھا۔ تو یہ بات غلط ہے۔ انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے کہا کہ پہلے آسمان پر سائنسی مطابق میں ادھر کوئی آگ لگی ہوتی ہے، یعنی آسمان میں اور کوئی بندہ جا نہیں سکتا، تو انہوں نے اپنے عقل سے دین کو سمجھا۔ تو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، اپنے عقل سے دین کو سمجھو گے تو گمراہ ہوگے، جیسے یہ سر سید احمد خان بھی گمراہ ہوا تھا۔ الغرض جب نبی علیہ السلام جب رات میں سوئے، صبح اٹھے، ابو جہل کو کہا کہ منع بھی کیا کہ آپ یہ واقعہ کسی کو نہ بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں میں تو بتاؤں گا۔
ابو جہل کھڑے تھے، ابو جہل کو کہا کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، پھر وہاں اللہ سے ملاقات کی۔ ابو جہل ہنسنے لگ گیا، اس کو تو موقع مل گیا نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ انسلٹ کرنے کی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ واقعی مسجد اقصیٰ گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے ذرا بتاؤ مسجد اقصیٰ میں کتنی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں؟ سوال بھی دیکھو کیسا بے ڈھنگ قسم کا سوال کیا، نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ انسلٹ کرنا چاہتا تھا۔ اب ذرا آپ مجھے یہ بات بتائیں، کوئی بندہ بھی اپنے محلے میں جانے کے بعد کیا کوئی وہاں کھڑکیاں گنتا ہے؟ بھائی 1 2 3 4 5 یہاں اتنی کھڑکیاں ہیں، یہ اتنے پنکھے لگے ہیں، کوئی بندہ یہی کرتا ہے؟ میں کہتا نہیں کرتا بھائی، نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد فوراً باہر آ جاتے ہیں بس۔ تو نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ انسلٹ کرنا چاہتے تھے کہ یہ تو بتائیں گے نہیں اور میں کہوں گا کہ یہ جادوگر ہے۔ لیکن اللہ نے بھی کیا کیا، مسجد اقصیٰ کا پورا جو عکس ہے، عکس وہ نبی علیہ السلام کے سامنے کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے دیکھتے جاتے تھے، یہاں جواب دیتے جاتے تھے۔ پھر کہا اچھا مسجد میں روشن دان کتنے لگے ہوئے؟ وہاں تو پہلے تو لائٹیں تو نہیں تھے، روشن دان تھے، روشن دان کتنے لگے ہوئے؟ وہاں سے دیکھا اور بتایا۔ ابو جہل بھی حیران ہو گئے کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا رہے ہیں۔ پھر پوچھا اچھا دروازے کتنے لگے ہیں؟ دروازے بھی آپ نبی علیہ السلام نے، اللہ نے جو عکس ظاہر کیا تھا پوری مسجد کا، وہاں سے دیکھتے جاتے تھے، یہاں بتاتے جاتے تھے۔ آخر میں ابو جہل نے کہا کہ نہیں میں ان کو نہیں مانتا، اب جادوگر ہوں۔ یہ دیکھو یہ ان کا طریقہ کار ہے، جب ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں نعوذ باللہ آپ جادوگر ہیں اور یہ ہے۔ تو 27ویں رجب کو روزہ کہیں جگہ سے ثابت نہیں، نہ جاگنے کی رات ہے، نہ عبادت کرنے کی رات ہے، اور نہ نفل وغیرہ نماز پڑھنے کی رات ہے۔ عموماً جو احادیث آپ کو نظر آتی ہیں کہ اس رات میں یہ نفل پڑھو گے یہ دعا قبول ہوگی، وہ روایت سندن زیادہ ضعیف ہے، ضعیف حدیث سمجھی جاتی ہے، تو اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو حدیث ضعیف ہو اس کو پھر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ فضیلت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے لیکن اس پر پھر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ نہ روزہ کہیں جگہ سے ثابت ہے۔ اگر عموماً کوئی بندہ روزہ رکھتا ہو، یعنی ہر 7 تاریخ کو یا 8 تاریخ کو یا 27 تاریخ کو یا 26 25 تاریخ کو جو بھی روزہ رکھتا ہو وہ تو خیر ہے، لیکن اس کے علاوہ کہیں جگہ پر روزہ ثابت نہیں، کہیں جگہ پر جاگنے کی رات ثابت نہیں۔ اب ان میں کیا خرابی عموماً ہو جاتی ہے؟ پہلی خرابی سنیں ذرا، لڑکے مسجد میں جب جاتے ہیں موبائل یوز کرتے ہیں، تو مسجد میں جا کر دنیاوی باتیں کرنا یا موبائل یوز کرنا ایک گناہ نہیں بلکہ ڈبل گناہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں جا کر انہوں نے نیکی کمائی یا گناہ کمایا؟ آپ ذرا خود مجھے بتا دیں۔ گناہ کمایا، تو گناہ کمانا کیا اچھی بات ہوئی؟ مسجد میں جا کر وہ پھر موبائل یوز کرتے ہیں۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ پھر وہاں پر شور کرتے ہیں، مسجد کی بے ادبی کا خیال نہیں کرتے، تو یہ سارے گناہ اس کی ذمہ میں آ جاتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اسپیکر آن کر کے تیز تیز نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، تیز تیز نعتیں پڑھتے۔ اب جو قریب جس بھائی کا گھر اس مسجد کے قریب ٹچ لگا ہوگا، اگر اس گھر میں کوئی بیمار ہوگا، آپ کی ان نعتوں کی وجہ سے اگر اس کو تکلیف ہوگی تو اس تکلیف کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گی کہ آپ تو نعتیں پڑھتے گئے اسپیکر میں، اب اس بندے کو تکلیف ہوئی، اس کو کیا ہوگا؟ اگر کوئی بندہ، ذرا یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، کوئی بندہ اگر سو رہا ہو، وہاں پر اگر جا کر اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں گے، پڑھیں گے، آپ گناہ گار ہوگے۔ اگر وہ آپ کی تلاوت کی وجہ سے جاگ گیا، آپ کہو گے کہ قرآن پڑھنا تو اچھی بات ہے، بھائی میرے بھائی اچھی بات تو ہے قرآن پڑھنا، لیکن اس بندے کی نیند میں خلل آپ پیدا ہوئے، خلل واقع کیا، اب اس کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوگی، قرآن پڑھنا بھی آپ کا نعوذ باللہ گناہ میں شمار ہوگا۔ آپ دیکھیں، تو اس وجہ سے اسپیکر آن کر کے لوگوں کو تکلیف دینا یہ اور گناہ ہے، موبائل یوز کرنا، باتیں کرنا یہ اور گناہ ہے۔ تو یہ سارے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو آپ ذرا مجھے یہ بات بتائیں، جاگنے کی رات ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنی یا نعوذ باللہ وبال کا ذریعہ بنی؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گی بے ٹھیک ہے آپ پوری رات تو جاگے ہیں لیکن یہ کام آپ نے کیا، اور اچھا اس میں بڑی بات کیا کرتے ہیں؟ سب سے بڑی بات کہ صبح کی فرض نماز نوجوانوں کی رہ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، فرض نماز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، فجر کی نماز وہ رہ جاتی ہے اور پوری رات جاگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین عقل، دین فہم ہمیں عطا فرمائے، اچھے
लोगों के साथ हम बैठें, उलमाए कराम के साथ बैठें और अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम अता फरमाए ताकि हम दीन को लेकर आगे चलें। तो वाक़या मेराज के हवाले से मैंने ये बात करना अहम समझी। तो जो लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से यही गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वाक़या मेराज के हवाले से और मन गढ़ंत लोगों की जो बातें हैं, जो लोग उमूमन किया करते हैं, तो वो भी लोगों के जहन से हट जाएं। आपकी एक शेयर की वजह से अगर किसी ने इस बात पर अमल कर लिया तो आपको ही सवाब उतना ही मिलेगा अगर वो उस गुनाह से बच जाए। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।